हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो आज के खूबसूरत दिन के लिए और आज का खाना जो खुदावंद ने हमारे वास्ते रखा है। यीशु मसीह के नाम से हम शुरू करते हैं और ज़ोरदार तालियां बजाते हैं, पाकरू को वेलकम करते हैं। हालेलुया। हमारा खुदावंद भला खुदावंद है जो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से रजाता है। हालेलुया। और जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि हमारा खाना जो है वो खुदावंद है, वो रोटी जो आसमान से उतरी है वो हमें ज़िंदगी बख्शती है। और दुनिया और उसकी चीज़ें जो है ये हमारा खाना या ये हमारी इंस्पिरेशन नहीं है, बल्कि हमारी जो खुशी है, हमारी ताकत है वो खुदावंद से आती है और उसके खाने से आती है। और असल चीज़ जो है वो खुदा है। बाकी सारी जो चीज़ें बनी हैं ये खुदा ने बनाई हैं और उसने हमें अपने वास्ते बनाया है ताकि हम उसके साथ रहें, उसमें से खाएं। हालेलुया। आज एक वंडरफुल दिन है जब हम मैरिज सेमिनार में एक नए टॉपिक में से खुदा के रूह से सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है वननेस। बोले वननेस। वननेस का मतलब है एक होना या इत्तेहाद या यगानगत। जैसे वन शो कर रहा है एक होने को, कि कोई दो चीज़ें जो मिलकर एक हो जाएं, सूरत में, सीरत में, चाल चलन में, सोचों में, गर्ज हर तरह से वो एक हो जाए। तो ये इसके मुतालिक आज होली स्पिरिट जो है वो हमें लीड करेगा और हमें सिखाएगा। हालेलुया। हम सब रेडी हैं इस खुदावंद के कलाम के लिए? आप सब रेडी हैं? अपने साथ वाले से कहें आप रेडी हैं? हालेलुया। तो मैरिज या शादी एक वंडरफुल चीज़ है जो खुदावंद ने क्रिएट की है। एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसे खुदावंद ने ख़ानदान कहा है, जिसे खुदा ने एक कहा है। हालेलुया। तो अज़दवाज एक खूबसूरत चीज़ है जो खुदावंद ने बनाई है। इसी वजह से शैतान जो है वो शुरू से ही अज़दवाज के पीछे रहा है। शुरू से ही वो तोड़ने के पीछे रहा है कि वो तोड़े, वो बर्बाद करे ख़ानदान को, रिश्तों को। क्योंकि शैतान भी इसकी कुदरत को जानता है, इस ताकत को जानता है जो एक ख़ानदान कैरी करता है। हालेलुया। क्योंकि जहाँ कहीं भी लोग मिल जाते हैं वो खुदा का किरदार अदा करते हैं और इंसान जो है वो खुदा की शबीह पर है। और जहाँ भी दो मिल जाते हैं और वहाँ चीज़ें सेम नहीं रहती, वहाँ कुछ वंडरफुल होता है। हालेलुया। कलाम में भी लिखा हुआ है कि जहाँ कोई दो मिलकर बांधते हैं ज़मीन पर, वो आसमान पर बंध जाता है। और ये ऐसा ही है, दो जो मुतफिक हो जाते हैं तो वो चीज़ आसमान पर जो है वो अजीब तौर पर बंध जाती है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता, मुश्किल होता है। आप मुझे सुन रहे हैं? आपको कलाम में मिलेगा कि जब बाबुल का बुर्ज बना रहे थे तो खुदावंद कहता है कि इनको मुझे रोकना होगा क्योंकि ये आपस में एक हो गए हैं। इनकी ज़ुबान एक है, इनका सोचना एक है, ये इरादे में एक है। जब ये इरादे में एक हो गए हैं तो मुझे इन्हें खुद रोकना पड़ेगा। खुदा खुद आया कि उनको रोके। आप मुझे समझ रहे हैं? इतनी पावरफुल है खुदा की शबीह जो हमारे अंदर मौजूद है। इतनी कुदरत से भरी हुई है कि खुदा को रोकना पड़ता है कि ये दो लोग एक हो गए हैं, मुझे इनको रोकना है। क्योंकि अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो गलत चीज़ में भी दो लोग मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं गलत। लेकिन वही अगर फोर्स जो
خداوند کی ہے، جو خدا کی شبیہ ہے، وہ اچھائی کے لیے لگائی جائے تو کتنی زبردست ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم اسی کے متعلق سیکھیں گے۔ تو ازدواج جو ونڈرفل چیز ہے خداوند نے بنائی ہے، اس کا سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ محبت اور یگانگت میں بڑھنا ہے۔ ازدواج کا پہلا مقصد جو ہے وہ محبت اور یگانگت میں بڑھنا ہے۔ اور ہمیں کلام میں بھی ملتا ہے، پیدائش میں جب ہر ایک چیز کی تخلیق شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرے باب میں خداوند جو ہے وہ خاندان کو واضح کر دیتا ہے۔ امیجن کریں، جب خداوند نے ساری زمین و آسمان کو بنایا تو وہ جانتا تھا کہ وہ ازدواج بھی کریٹ کر رہا ہے، خاندان بھی کریٹ کر رہا ہے، اور اس نے ساتھ میں ہی خاندان کے لیے بھی قانون اور لا اور ڈیٹیلز دے دی کہ یہ خاندان ہوتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ مرد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ تو خدا جب سب کو تخلیق کر رہا ہے تو وہ ساتھ میں جو ہے وہ خاندان کو بھی واضح کر رہا ہے کہ یہ خاندان ہوگا، یہ اس کا طریقہ ہوگا کہ وہ دونوں ایک ہوں گے۔ اور جب ہم ایک ہونے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو میں نے بتایا ہے کہ محبت اور اتحاد میں ایک ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ محبت اور اتحاد میں ایک ہوں گے۔ اور یسوع مسیح نے بھی متی 19:6 میں کہا ہے کہ وہ دو نہیں ہیں بلکہ ایک ہیں۔ اور یسوع مسیح نے اس چیز کو دہرایا ہے پھر سے نئے عہد نامہ میں، اور پھر سے اس کو بار کرایا ہے کہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو پکا کر لو کہ وہ دو نہیں بلکہ ایک ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو جو یگانگت یا اتحاد ہے یا وننس ہے، وہ خدا کی خواہش ہے اس کے لوگوں کے لیے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی طرح ہوں، کیونکہ خدا خود جو ہے وہ باپ، بیٹا اور روح القدس کی شکل میں ہے۔ خدا کے اندر جو ہے وہ یگانگت موجود ہے، وننس موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمارا خدا جو ہے وہ سادہ نہیں ہے کہ جسے ہم ایزیلی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی ایک خدا مجھے سمجھ آتا ہے، اس لیے ایک خدا جو ہے وہی خدا ہے۔ یہ مجھے تثلیث والا خدا سمجھ نہیں آتا کہ تین لوگ ہیں اور ایک خدا ہے۔ لیکن جو سمجھ آ جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ خدا کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ سمجھ آ جائے کسی کے ذہن میں آ جائے تو؟ اس لیے خدا جو ہے وہ بہت عمیق ہے، بہت گہرا ہے۔ اور جب خدا نے اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کیا ہے تو اس نے دکھایا ہے کہ اس کی شخصیت میں تین شخصیت ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، باپ اور بیٹا اور روح القدس، اور وہ تینوں عجیب طور پر ایک ہیں، فیصلے میں، کام کرنے میں، ذہن میں، منصوبوں میں، محبت میں، اتحاد میں عجیب طور پر ایک ہیں۔ اور یوحنا 17 باب اور اس کی 23 آیت میں ونڈرفل ایک چیز لکھی ہوئی ہے جو یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنی مصلوبیت سے پہلے اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم یہ پڑھ سکتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل 17 اور اس کی 23۔
یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 23ویں آیت 21ویں سے پڑھتے ہیں. میں پڑھتا ہوں تاکہ آواز سب کو آئے. لکھا ہے کہ تاکہ وہ سب ایک ہوں. ہاں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے. تو خدا جو انسانوں کا ایک ہونے کا بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے ایک ہوں کہ جیسے ہم ایک ہیں. جیسے خدا کی جو شخصیت ہے باپ اور بیٹا، جیسے خدا کی شخصیت ایک ہے، خدا توقع کر رہا ہے کہ انسان بھی ویسے ایک ہوں. ہاں، کتنی عجیب بات ہے. ہاللیلویا. آگے لکھا ہے اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں. میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی. ہاللیلویا. تو خدا جو ہے وہ انسانوں کو، کلیسیا کو ایسے ایک دیکھنا چاہتا ہے جیسے وہ خود ایک ہے. ہاللیلویا. اور کلیسیا کا جو یونٹ ہے وہ ایک خاندان ہے، اور خاندان کا یونٹ جو ہے وہ ایک فرد ہوتا ہے. ایون آپ ایک فرد میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی 3 حصوں میں خدا نے اسے تقسیم کیا ہوتا ہے، اور ان میں بھی خدا چاہتا ہے کہ اس کی روح اور جان اور بدن تینوں ایک ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی روح اور جان اور بدن تینوں ڈیفرنٹ بیہیو کر رہے ہوں. یہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ روح مستعد ہے لیکن بدن کمزور ہے، ڈیفرنٹلی بیہیو کر رہے ہوں. لیکن خدا جو ہے وہ آج ہمیں سکھا رہا ہے وننس کے متعلق کہ ہر ایک چیز ایک دوسرے کے مطابق جو ہے وہ ورک کرے اور ایک دوسرے میں ایک ہو. 2 انسان جو ہیں جو ڈیفرنٹ ہیں، وہ آگے ہم چل کے دیکھیں گے خداوند ہمیں گہرے طور پر سکھائے گا کہ وہ ایک ہوں، ایک سوچیں، ایک فیصلہ کریں اور حیران کن طور پر ایک ہوں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس وجہ سے یسوع مسیح جو کہ انسان بھی ہے اور خدا باپ جو ہے جو روحانی شکل میں موجود ہے آسمان پر، لیکن یسوع مسیح خدا کا ایک اکنوم جو ہے وہ انسان بھی ہے. صحیح ہے. وہ ڈیفرنٹ نیچر کا ہے، وہ ڈیفرنٹ نیچر کو کیری کرتا ہے، اور وہ اس سائیڈ کو بتاتا ہے جو زمینی سائیڈ ہے. ہاللیلویا. اس لیے خدا کو ہم نے لائٹ نہیں لینا کہ خدا تو میری مشکلات سے واقف ہی نہیں. خدا انسان بھی ہے مسیح کی شکل میں، اور اس کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا چل رہا ہے، کیا بیت رہا ہے، ہم کس حالت میں سے گزرتے ہیں، سب اسے پتہ ہے. ہاللیلویا. اس لیے کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ خدا کو نہیں پتہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے. خدا کو سب پتہ ہے، اور اس نے سب سے زیادہ دکھ برداشت کیا ہے. ہاللیلویا. آگے بڑھیں. تو ازدواج کے اندر جو مسیحی ازدواج کے اندر جو اتحاد ہے، وننس ہے، وہ ایک پروفیٹک سائن ہے دنیا کے لیے، خدا کی محبت کی نیچر کو دکھانے کے لیے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، خدا کی محبت کی نیچر کو دکھانے کے لیے جو مسیحی ازدواج ہے وہ دنیا کے لیے ایک نبوتی سائن ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن ہم جو اس کے بیٹے ہیں ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں.
اور ایون ایک ازدواج بھی جو ہے وہ خدا کہ باپ اور بیٹے کے ایک ہونے کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ خاندان، یہ میاں بیوی کس قدر ایک ہے، یہ گانگت میں ایک ہے. ہاللیلویہ. اور ڈس یونٹی یا ان دونوں کے درمیان گیپ ہونا یا اتحاد نہ ہونا اس کے بالکل الٹ میسج دیتا ہے. اور یسوع مسیح نے دعا کی کہ اس کے جو شاگرد ہیں وہ کامل ایک ہوں. ایسے ہی پڑھا ہم نے، لکھا ہوا ہے کہ وہ کامل طور پر ایک ہوں، صرف ایک بھی نہیں بلکہ کامل طور پر ایک ہوں. ہاللیلویہ. اور جب ہم اس چیز کو جو ہے وہ ازدواج کے ساتھ، شادی کے ساتھ ہم اس آیت کو میچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیتھفلنس میں یعنی کہ تابع داری میں ایک ہوں، کامل طور پر ایک ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر فیتھفل ہوں. ہاللیلویہ. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی مشکل آ گئی ہے تو منہ سے بولنا شروع کر دیا ہے کچھ بھی اور پرانی چیزوں کو یاد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہو شادی، میں نہیں چاہتی تھی یہ ہو، یا میرا ابو تو پہلے کہتا تھا، میری ماما پہلے کہتی تھی. فیتھفلنس اس حد تک کی کہ آپ جانتے ہو کہ خدا نے آپ کو ایک کیا ہے. اور فیتھ کا مطلب ہے ایمان رکھنا. اس لیے ہم اپنی شادی پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں جوڑا ہے. ہاللیلویہ. آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہم شادی پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ خدا نے جوڑا ہے، اور اس پہ بھی ہم خدا کے کاموں پر اعتماد رکھتے ہیں بے شک حالات جیسے بھی ہوں. کیونکہ حالات جب مشکل ہوتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کہتا ہے؟ ایمان رکھو. اس لیے جب شادی جو ہے وہ گڑبڑ کا شکار ہوتی ہے، ون نہیں ہوتی، تو تب بھی خداوند ہمیں کہتا ہے کہ ایمان رکھو کہ ان کو میں نے جوڑا ہے اور ان کو کوئی جدا نہ کرے. کوئی مشکل انہیں جدا نہ کرے، کوئی پیسہ، کوئی بندہ، کوئی طوفان ان کو جدا نہ کرے. اور میرج کے لیے بھی ہمیں سیم ایٹیٹیوڈ اپنانا ہوتا ہے، فیتھ رکھنا ہوتا. اور کچھ لوگ بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، ہم آگے نہیں چل سکتے. لیکن ہمیں اپنی خدا کے کلام سے بھرے ہوئے ہونا ہے تاکہ اپنی میرج کے لیے بھی ہم فیتھ رکھ سکیں کہ طوفان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ گر گیا. طوفان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور آپ چٹان پر کھڑے ہوئے اور طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہاللیلویہ. اس لیے میرج میں بھی فیتھفلنس بہت ضروری ہے. جب آپ نے اپنے ساتھی کو جو ہے وہ چن لیا ہے، اس کا چناؤ کر لیا ہے، تو آپ نے 100% فیتھفل ہونا ہے اس کے ساتھ کہ یہ خدا نے مجھے بخشا ہے، اور اس کے ساتھ کامل وننس ہونی چاہیے، کامل ایک ہونا، کامل یگانگت. ہاللیلویہ. یہ نہیں کہ وہ آپ کی طرح بیہیو نہیں کر رہا، یا آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی نیچر کی، یا تھوڑا بھی کوئی مسئلہ ہو گیا تو فیتھفلنس ختم ہو گئی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں فیتھفلنس ختم ہو گئی ہے. آپ تھوڑا سا بھی گھر پہ مسئلہ ہوا ہے تو آپ نے ادھر ادھر جو ہے وہ منہ مارنا شروع کیا ہے، اور ٹیکسٹ میسج شروع کیے ہیں، یا کچھ دیکھنا شروع کر دیا ٹی وی پہ. اس کے بدلے میں ہر ایک چیز میں فیتھفلنس ایک کپل کو دکھانی ہوتی ہے کہ وہ واقعی کمیٹڈ ہے اپنے ازدواج میں، اور جو کچھ خدا نے اسے دیا ہے اس کے ساتھ فیتھفل ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. شاید وہ دونوں ایک دوسرے کی طرح بیہیو نہ کر رہے ہوں، ان میں بہت سارے ڈفرینسز نظر آ رہے ہوں. شاید کبھی آپ کو اپنا اسپاؤس بہت اچھا لگ رہا ہو اور کسی دن وہ آپ کو اچھا نہ لگ رہا ہو.
اور کسی دن جو ہے وہ آپ کو اس کی کوئی عادت پسند نہ آ رہی ہو، کسی دن بہت پسند آ رہی ہو. لیکن فیتھفلنس کا مطلب ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں مشکل سچویشن میں بھی. فیتھ کا مطلب ہے ایمان رکھنا. آپ مشکل سچویشن میں بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آج مجھے ڈیفرنٹ فیل ہو رہا ہے یا مجھے غصہ آ رہا ہے یا یہ ہے، لیکن میں فیتھ رکھوں گا اس چیز پر اور میں کہتا رہوں گا کہ اسے خدا نے میرے لیے چنا ہے اور اسے کوئی چیز جدا نہ کرے، نہ غصہ، نہ تو فرقہ، نہ کوئی شخص، نہ کوئی حالت، کوئی بھی چیز نہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور جب ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں جدا کر سکتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم غصہ کھا سکتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ کہا، یہ نہیں کرنا، میں نے اس کو یہ کہا، یہ نہیں کرنا. اور چھوٹی چیزوں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. لیکن ہمیں اپنی ازدواج کے لیے بھی ایمان رکھنا ہے کہ خداوند نے ہمیں ایک کیا اور خداوند ہمیں مل کر کامل کرے گا. ہاللیلویا. خداوند ہمیں مل کر کامل کرے گا. دوسرے نمبر پہ اسپرچولی لائک مائنڈڈنیس، روحانی ذہن، روحانی ایک ذہن ہونا. یہ بڑا ضروری ہے فیتھفل ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر ایک ذہن ہونا، یک ذہن ہونا. اور یہ ہر ایک کپل کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا میرے ساتھی کو روحانی طور پر بڑھا. کیونکہ ایک اگر روحانی قد میں بڑھ جائے اور دوسرا نہ بڑھے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چرچ جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک جو ہے وہ روحانی طور پر جو ہے وہ اس قدر قد نہیں رکھتا، سمجھ بوجھ نہیں رکھتا. اس لیے ہر کپل کو اپنے اسپاؤس کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے روحانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند اسے روحانی طور پر مضبوط کرے اور روحانی طور پر دونوں ایک جیسے ہوں. آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ روحانی طور پر دونوں ایک جیسے ہوں اور روحانی طور پر بڑھتے جائیں اور ایک ہوتے جائیں اور زور پاتے جائیں. تو اس لیے روحانی طور پر یگانگت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ بس ایک شخص جو ہے وہ مسیح میں ہے اور وہ بڑھ رہا ہے اور دیٹس اٹ. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک شخص مسیح میں اور دوسرا نہیں ہے تو دوسرے شخص کو بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. ہاں، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کلام میں لکھا ہے کہ ناہموار جوے میں جتے ہوئے ہوں. پریئر میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے، ہر ایک چیز میں پرابلم ہو سکتی ہے. چرچ جانے میں پرابلم، کلام پڑھنے میں پرابلم، بچوں کی جو ہے وہ تربیت کرنے میں پرابلم. کیونکہ ایک جو ہے مسیح کی ہماری تربیت کرے گا، دوسرا کچھ اور بتائے گا، تو وہ ناہموار جوا ہے. اور بچے جو سیکھیں گے وہ کنفیوژن سیکھیں گے کیونکہ باپ کچھ کہہ رہا ہے اور ماں کچھ کہہ رہی ہے. تو بچوں پہ جو اثر جائے گا وہ کیا ہوگا؟ کنفیوژن جائے گی. انہیں پتہ نہیں چلے گا، انہیں یہ ہوگا کہ میرے تو ماں باپ ایک نہیں ہیں، وہ اپنی باتوں میں ایک نہیں ہے، تو مجھے سمجھ نہیں ہے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے روحانی طور پر یہ یگانگت بہت ضروری ہے. ہر کوئی ضرور اپنے خاندان کے لیے پرے کرے، اپنے اسپاؤس کے لیے پرے کرے کہ وہ ایک ذہن رکھ رہے ہوں. ہاللیلویا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ایک چیز پاسبل ہے. جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہمیں کلام بتاتا ہے. جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے پہاڑ میدان ہو سکتے ہیں اور آپ صرف اپنے اسپاؤس کو، اپنے ساتھی کو جو ہے وہ چینج دیکھنا چاہتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور ہم نے اپنی زندگی میں بہت ساری گواہیاں دیکھی ہیں خداوند نے کیسے شخصوں کو چینج کیا ہے، عورتوں کو، مردوں کو چینج کیا جو کہ بالکل خداوند میں نہیں تھے اور خداوند انہیں اپنی طرف لے کر آیا. بالکل بھی خداوند میں نہیں تھے بلکہ اولڈ تھے، لیکن پریئرز نے، ایمان نے، ہاللیلویا، پریئرز نے، ایمان نے، فیتھفلنس نے، فیتھ رکھا ہے کہ یہ خداوند نے مجھے جوڑا. اکثر جو ہے وہ اگر
اسپاؤس جو ہے وہ ڈفرینٹلی بیہیو کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح نہیں جڑے. ہمارا پہلا تھاٹ یہی آتا نہیں ہم صحیح نہیں جڑے, یہ ہمارا جڑنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور سب سے پہلے جو بولنا شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم خداوند کی طرف سے پتہ نہیں جڑے ہیں یا نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم خداوند کی طرف سے نہیں جڑے. پہلے یہ خیال آتا. اور کہتے ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی بہتر جگہ پہ ہو سکتے تھے, ہم کسی بہتر شخص کے ساتھ ہو سکتے تھے. لیکن ہمیں فیتھ رکھنا ہوتا ہے کہ خداوند نے ہمیں جوڑا ہے. بے شک ڈفرینسز ہیں, بے شک مشکلات ہیں. ہاللیلویا. یہ فیتھ رکھنا ہوتا ہے کہ خداوند نے ہمیں جوڑا ہے. مشکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند نے ہمیں نہیں جوڑا, یا دوسرا شخص جو ہے وہ ڈفرینٹلی بیہیو کرا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند نے ہمیں نہیں جوڑا. کیونکہ ہم بڑی آسان زندگی چاہتے ہیں, سب کچھ سموتھ ہوتا رہے. لیکن خدا نے آپ کے لیے کبھی سموتھ رستے نہیں رکھے. اپنے ساتھ والے سے کہیں خدا نے کبھی آسان رستے نہیں رکھے ہوئے. صحیح ہے. خدا جب بنی اسرائیل کو لے کر آ رہا ہے وہ آسان پکے رستے سے نہیں لے کر آ رہا, روڈ کارپیٹ روڈ سے نہیں لے کر آ رہا وہ, بلکہ خدا انہیں عجیب جگہوں سے لے کر آ رہا ہے. ادھر جہاں پر بچھو ہیں, سانپ ہیں, دھوپ ہے, ٹھنڈ ہے, پانی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, ادھر سے خداوند لے کر جا رہا ہے تاکہ اپنی کلیسیا کو وہ اپنے جیسا بنائے. ہاللیلویا. اپنے سپوس کو وہ اپنے جیسا بنائے, اپنا مائنڈ دے, اپنی محبت میں ایک کرے. ہاللیلویا. تو کبھی کلیسیا گھبرائے نہیں جب ایک خاندان کی صورت میں مشکلات آتی ہیں, بلکہ دونوں ساتھ مل کر جو ہے وہ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. ساتھ مل کر سامنا کیا جاتا. ہاللیلویا. اور جو پاور کریٹ ہوتی ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دو لوگوں کے ملنے سے اتنی زیادہ پاور کریٹ ہوتی ہے کہ خدا کو ایون انٹروین کرنا پڑتا ہے کہ مجھے ان کو روکنا پڑے گا اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو وہ خدا کی نیچر کو ظاہر کر رہے ہیں. ہاللیلویا. جب یسوع مسیح نے اتنا بڑا کام کرنا تھا, قربانی کرنی تھی اپنی, تو باپ اور بیٹا صرف ایک تھے اور وہ کچھ ہیلپ کر رہا تھا. تو خدا اپنی نیچر میں جو ہے وہ ایک تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, اور انہوں نے کر لیا. حالانکہ بہت ساری مشکلات, بہت ساری چیزیں آئیں, اور خدا انسان بن کر آیا تھا. اور انسان ایسا کہ مکمل انسان, اور مکمل انسان سے مراد کہ وہ ولنیبل ہے, مطلب یہ کہ ہر ایک چیز اس پر اثر کرتی ہے. ولنریبل ہے, ہر ایک چیز اس پر اثر کرتی ہے. اس پر باتیں اثر کرتی ہیں, اس پر رد کیا جانا اثر کرتا ہے, ساری چیزیں اس پر اثر کرتی ہیں. اسے درد ہوتی ہے, اسے صرف باڈی میں نہیں, اسے بلکہ دل میں بھی درد ہوتی ہے جب اس کو رد کیا جاتا ہے, جب اس کو حقیر جانا جاتا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے جسمانی ملاپ میں ایک ہونا, یا جسمانی ملاپ میں ایک ہونا ایک مقصد ہونا چاہیے کپلز کا جنسی طور پر, اور انہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے مائنڈ, ان کی باڈیز جو ہیں وہ جنسی طور پر بھی ایک دوسرے کو سمجھیں. اس میں یہ کہ دوسرے کی رضامندی کو سمجھیں, اور دوسرے کی صحت کو سمجھیں, اور دوسرے کی آسودگی کا بھی خیال رکھیں. ہاللیلویا. اس کے آگے ہے کہ والدین ہوتے ہوئے وہ ایک ہوں. والدین ہوتے ہوئے ایک ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جب اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں تب بہت دھیان سے ان کو چلنا ہوتا ہے ایک ہونے کے لیے.
کیونکہ بچے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا آئیڈیلائز کریں، وہ کیسا ان کو بننا چاہیے، اور وہ ہر ایک چیز کو بھانپتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کوشچن کرتے ہیں. اس لیے والدین کی زبان، سوچ، سب کچھ ایک ہونا بہت میٹر کرتا ہے. اور جیسے میں نے شروع میں بتایا، تو بچے کنفیوز ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں کسی ایک چیز پر، تو ہم کیوں ان کی بات مانیں، ہم کیوں ایک ہوں. وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا میری ماں جو ہے وہ میرے باپ کی بات نہیں مانتی، یا میرا باپ جو ہے میری ماں کی بات نہیں مانتا، تو ہم ان کی بات کیوں مانیں، میں اپنی ماں کی بات کیوں مانوں، میں اپنے باپ کی بات کیوں مانوں. آپ سمجھ رہے ہیں. اور اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں پارٹیاں بنی ہوتی ہیں، سارے بچے ماں کی طرف اور باپ اکیلا. ایسا ہوتا ہے، سارے یا بچے باپ کی طرف اور ماں اکیلی ہے، یا آدھے بچے ماں کی طرف آدھے باپ کی طرف، اور گھر پہ دراڑ پڑی ہوتی ہے، پارٹیز بنی ہوتی ہیں. یہ بہت خطرناک ہوتا. اور اس کے لیے سب سے بڑھ کر جو محنت کرنی ہوتی ہے وہ ماں باپ کو کرنی ہوتی ہے، تاکہ وہ دراڑ نہ آنے دیں. ہاللیلویا. ان کو دراڑ نہیں آنے دیں، تاکہ بچے یہی جانے کہ یہ دونوں ایک ہیں. اس نے بول دیا ہے، ماں نے بول دیا ہے یس تو یس ہے، اور باپ نے بول دیا ہے یس تو یس ہے. وہ کنفیوز نہ رہیں. ہاللیلویا. وہ بالکل بھی کنفیوز نہ ہو، وہ دونوں کو ایک دیکھیں کہ ان کی دونوں کی زبان ایک ہے، ان دونوں کا سوچنا ایک ہے. یہ جو ایک نے کہہ دیا ہے وہی پکا ہے. تو وہ انسپریشن لیں گے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ہر ایک چیز میں ایک ہیں. اس لیے بچے جو ہیں وہ صحیح راہ پر جائیں گے، انہیں باؤنڈریز کا پتہ ہوگا. آمین. اس لیے یاد رکھیں، جب آپ بچوں کو ریز کرتے ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہیں خواہ وہ بڑے ہیں، اور جو چھوٹے ہوتے ہوئے آپ نے ریز کیا ہوگا بچوں کو، بڑے ہو کر بھی ویسے ہی بیہیو کریں گے. اور اکثر مائیں جو ہیں وہ جیسے بیٹیوں کا ساتھ دے دیتی ہیں، اور وہ خطرناک ہوتا ہے، یا بیٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ خطرناک ہوتا ہے. بلکہ دونوں کو مل کر جو ہے ایک فیصلہ لینا چاہیے، اور تاکہ بچہ کنفیوز نہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ چیز مجھے بولی گئی ہے اور میں نے یہ کرنا ہے، اس سے باہر مجھے نہیں جانا. ہاللیلویا. اور یہ ایک ونڈرفلی خدا داد جو ہے وہ پیرنٹنگ ہوگی، کہ خدا کیسے پیرنٹنگ کرتا. ہاللیلویا. کلام میں بھی لکھا ہوا ہے تمہارا بولنا ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو، ہر ایک چیز کو کلیئر کٹ ہونا چاہیے. اور جب ماں اور باپ جو ہیں وہ کسی بھی چیز پر ایک فیصلے میں ہوں گے تو پرابلمز کریٹ نہیں ہوں گی گھر میں. ہاللیلویا. تو اس صورت میں اسپاؤس کا ون ہونا بہت ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. اس لیے ان کا ون ہونا، ان کی یگانگت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا چل رہا، وہ سب کچھ بھانپ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا. ہاللیلویا. آگے چلیں تو ایموشنلی اوپن ہونا، جذباتی طور پر کھلے ہونا ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنا. جذباتی طور پر ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنا کہ اچھا اس کی ابھی یہ ضرورت ہے، یہ اسے غصہ فیل ہو رہا ہے، یا یہ اداس ہے، یا یہ کسی صدمے سے گزر رہا ہے، یا یہ کسی پرابلم میں سے گزر رہا ہے. تو ایک دوسرے کی نیڈ کا خیال رکھنا کہ اس کو
کیونکہ پہلا شخص جو ہوتا ہے وہ آپ کا اسپاؤس ہوتا ہے. پہلا شخص جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا. سب سے جو پہلا رشتہ ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے ساتھ ایموشنلی اوپن ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ خاوند یا بیوی اپنی جو جذبات ہے وہ باہر کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں, اپنی ماں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں, اپنی بہن اپنے بھائی کے ساتھ دونوں شیئر کر رہے ہوں. اس کی بجائے ان دونوں کو اتنا اوپن ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں شیئر کریں. ہاللیلویہ. کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی پرابلم ہے, اور میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ تیسرے تک بات نہیں جانی چاہیے, بے شک وہ کسی بھی خاندان کا ہے, کوئی دوست ہے. آپ ساری چیزیں خود سے مل کر سولو کریں, کیونکہ یہ کلام کا اصول ہے کہ تیسرا کوئی بھی انٹر نہیں ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں. کوئی ماں, کوئی باپ, کوئی بہن, کوئی بھائی, کوئی دوست, کوئی بھی جو ہے وہ ازدواج میں انٹر نہیں ہونا چاہیے. اور ہر ایک ایموشنز کو جو ہے وہ خود سولو کرنا چاہیے, اور ایک دوسرے کے لیے ایموشنلی اوپن بھی ہونا چاہیے. کوئی کیسا فیل کر رہا ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, اور ان کے ایسا اوپن ہونا چاہیے کہ وہ اوپنلی شیئر کر سکیں اور کوئی ریسٹرکشن نہ ہو. کئی بار ایسے بھی ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ اگر مرد یا عورت سن نہیں رہے ہوتے بات, تو نیکسٹ ٹائم وہ کہیں گے کہ نہیں میں نے اس کو نہیں بتانی, یہ تو میری بات ہی نہیں سنتا, یا میری یہ بات کا مذاق اڑاتا ہے, اس سے میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بولا تھا اور یہ ہنس رہا تھا یا ہنس رہی تھی, یا اس کو میری فکر نہیں ہے. خواہ وہ کوئی بھی بات ہے, خواہ وہ شاید آپ کے لیے بڑی بات نہ ہو, ممکن ہے کہ مرد کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو. ہاں, جیسے کچن میں کاکروچ آ گیا تو شاید مرد کے لیے بڑی بات نہ ہو, لیکن عورت کے لیے وہ بہت بڑی بات ہو. ہاں, ایسا ہو سکتا ہے نا, یہ چھپکلی ہے اس کے لیے وہ بہت بڑی بات ہو, لیکن مرد کے لیے کوئی بات نہیں ہو, کہتے کوئی بات نہیں رہنے دو اس کو. تو ایک چھوٹی سے چھوٹی جذبات کا جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ میرا خاوند یا میری بیوی جو ہے وہ اس میں اس چیز کی کمی ہے, گھاٹا ہے, میں اس کی اس ویکنس کو کیسے پورا کر سکتا ہوں, اس کے ایموشنز میں اس کو کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں. کیونکہ ایموشنلی کبھی بھی ہم ڈاؤن ہو سکتے ہیں, یا کچھ چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہو سکتی ہیں بچپن سے, اس میں شاید ہم ہیل نہ ہوئے ہوں, وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی ہوں. کوئی خوف ہو سکتا ہے, کوئی صدمہ یہ اس میں مجھے پانی دیجیے گا, یہ پڑا ہوا ہے ایک گلاس میں. کوئی صدمہ ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جس میں سے بچپن میں گزرے ہوئے ہوں مرد یا عورت دونوں. تو ایک دوسرے کو سمجھنا, ان کے جذبات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا. ہاللیلویہ. شاید مرد اپنے آپ کو بہت سٹرونگ سمجھ رہا ہو, میں بڑا سٹرونگ ہوں, لیکن خدا نے اسی لیے اس کو بیوی دی ہے کہ وہ جو سٹرونگ نہیں ہے آپ اس کا درد بانٹو, آپ اس کا ہاتھ بٹاؤ, آپ اس کی ویکنس کو سمجھو, اس کی ویکنس کو اپنی ویکنس سمجھو. آمین. اور عورت جو ہے وہ مرد کی اسٹرینتھ کو اپنی اسٹرینتھ سمجھے کہ یہ میری اسٹرینتھ ہے. اور دونوں اسی طرح دونوں جو ہے وہ جذبات میں, سول میں, اسپرٹ میں ایک دوسرے کی ویکنس کو اپنی ویکنس سمجھیں اور ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کو اپنی اسٹرینتھ سمجھیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اس لیے ہر ایک چیز کو جو ہے وہ ہم اسٹرینتھ سمجھتے ہیں, نہ کہ کمپیریزن کرتے ہیں. اگر عورت بڑی دعا کر رہی ہے تو مرد یہ نہ کہے کہ اوئے میں تو دعا ہی نہیں کرتا, اور اس کو بھی روکے کہ تو بھی نہ دعا کر, کیونکہ میں نہیں کرتا تو مجھے برا لگتا ہے, جب آپ اتنی دعا کرتے ہو اور میں نہیں کرتا تو برا لگتا ہے. اس کی بجائے اس کی اسٹرینتھ کو کیری کریں کہ اس کے پاس خدا نے اسٹرینتھ دی ہے پریئر کرنے کی, میں نہیں کرتا, ایک سائڈ نہیں کر رہی, یہ دوسری سائڈ کر رہی ہے, تو یہ میرے لیے ایڈوانٹیج ہے, میرے لیے اچھائی کی بات ہے. ہاللیلویہ. تو خداوند نے کمپیریزن نہیں رکھا, بلکہ خداوند نے جو ہے وہ یہ گانگت رکھی ہوئی ہے. ہاللیلویہ.
میں پھر سے کہہ رہا ہوں، خداوند نے کمپیریزن، موازنہ کرنا نہیں رکھا، بلکہ یہ گانگت رکھی ہوئی ہے کہ کسی ایک کے پاس وہ چیز ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے، وہ ہماری اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی لیے مرد بھی، جب عورتیں بھی، مرد بھی جب کوئی چرچ جا رہا ہے تو اپریشیٹ اس کو کریں کہ یہ واقعی چرچ جا رہا ہے، میں نہیں جاتا لیکن یہ جا رہی ہے، یہ زبردست ہے۔ یا عورت کہے کہ میں نہیں جا رہی لیکن یہ جا رہا ہے، یہ زبردست ہے۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ ایموشنلی اوپن ہونا، ہر ایک اپنا جذبات جو ہے وہ شیئر کرنا کہ مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے۔ ایموشنلی اوپن ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور کمپینین شپ جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا، یہ گانگت کو، ساتھی ہونے کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ٹائم دینا بڑا ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بتانا بہت ضروری ہے۔ اپنے ہسبینڈ، اپنی وائف کو دوست بنانا بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ باہر دوستی ڈھونڈیں۔ اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم بتانے کو جو ہے وہ پریفر کریں، اور یہ اچھی عادت کو اپنائیں۔ ہاللیلویا۔ اس کے ساتھ اپنے جو ہے وہ ٹائم کو سپینڈ کریں، اپنی ہابیز کو سپینڈ کریں، اپنے جو بھی آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کریں۔ اس کے آگے ہے کہ دونوں پابند ہوں کہ وہ اچھے الفاظ کا استعمال کریں، دونوں کمیٹڈ ہوں، عہد باندھیں کہ وہ ایک دوسرے کو اچھے الفاظ سے جو ہے وہ بلائیں گے، نہ کہ وہ برے الفاظ سے بلائیں گے کسی بھی طرح سے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو غصہ ہو اور آپ کی جگہ آپ تو کہنا شروع کر دیں، یا کچھ بھی برے الفاظ سے جو ہے وہ آپ بولنا شروع کر دیں، لیکن اب آپس میں عہد باندھیں کہ کچھ بھی ہو میں اس کو ایسے نہیں بلاؤں گا، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا، میں اس کو یہ والا الفاظ میں اس کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ اس سے بہتر ہے خاموش رہنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں کو کمٹمنٹ کرنی ہوگی کہ یہ الفاظ جو ہے میں اس کو ایسے نہیں بولوں گا، بولوں گی، بلکہ یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ میں اس کو اچھے الفاظ جو ہے وہ کائنڈ ورڈز یوز کروں گا، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے میں اچھے الفاظ اس کے لیے استعمال کروں گی۔ ہاللیلویا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ وننس کی باتیں ہیں۔ جب کپلز جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ ون ہوتے جاتے ہیں، یہ گانگت میں بڑھتے جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے خلاف بری بات سننا پسند نہیں کرتا، اور جب وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں تو اس کو اپنا بدن سمجھا جاتا ہے، اور جب دوسرے کو اپنا بدن سمجھا جاتا ہے تو اس وجہ سے ہر ایک بات کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ میرے واسطے، میں اپنے بدن کو دکھ دوں گا اگر ایسا ہوگا تو۔ لیکن جب وننس میں، یہ گانگت میں ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہم اس کا پھل بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا زبردست ہوتا ہے کہ دونوں ایک چیز پر کمیٹڈ ہیں، اور وہ گھرانہ واقعی بابرکت ہوتا۔ ہاللیلویا۔ اس سے آگے ہے کہ کسی طرح کا مالی راز نہ ہو، کچھ خفیہ نہ ہو، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور ہم شروع میں کہتے ہیں نا، نکاح میں ہم اپنے مال میں حصہ دار بناتے ہیں، سارے مال میں حصہ دار بناتے ہیں، تو کسی طرح کا راز نہیں ہونا چاہیے، خفیہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو بتانا چاہیے۔ اور میں اس میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ کئی بار ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو بڑھنے کی ضرورت ہو، کوئی اتنا اچھا جو ہے وہ سمجھدار نہ ہو، اس کے لیے تب تک راز رکھنا ضروری ہے۔
ایک ٹائم پر اس راز کو کھولنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سمجھدار ہو گیا کہ اس کو یہ راز دیا جائے. ہاں، وقت سے پہلے راز دے دیں تو پھر وہ پیسے بھی نہیں رہیں گے، وہ چیز جو ہے وہ مال رہے گا نہیں، کیونکہ آپ نے راز دے دیا. اس لیے پہلے جو ہے وہ باقی چیزوں میں یگانگت میں بڑھنا اور اپنی بیوی کی پرورش کرنا ضروری ہے تاکہ وہ سمجھداری میں بڑھے. اس کو سکھانا ضروری ہے تاکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی سیکھا ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ راز بتاتے بھی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن حکمت زیادہ ضروری ہے. ہاللیلویا. حکمت زیادہ ضروری ہے. راز بتانے سے پہلے حکمت زیادہ ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ سمسون کی طرح آپ راز بتا رہے اور وہ یگانگت میں نہیں ہے، وہ وننس میں نہیں ہے. ہاللیلویا. تو اس لیے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم یگانگت میں ہیں، ہم وننس میں ہیں. اس کے لیے ایک لیول یہ بھی ہے کہ کوئی فائنینشیل سیکرٹ نہ ہو، بلکہ ہر ایک چیز جو ہے وہ کھلا ہو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آمین. اور یہ کہ گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں کسی بھی کام میں. اور بیوی کو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ صرف گھر کے کام جو ہے وہ کرنے کے لیے ہے، بلکہ بیوی جب مددگار ہے تو وہ ہر ایریا میں مددگار ہے. اور یاد رکھیں کہ شیطان نے ازدواج کو الٹ کیا ہوا ہے اور اس کی جو اصل شکل ہے اس کو توڑا ہوا ہے. اور شروع سے ہی، یہ اب سے نہیں، شروع سے بہت ہزار سالوں سے اس نے عورت کو جو ہے وہ صرف گھر کے کاموں کے لیے لگا دیا کہ اچھا عورت کا کام ہے بچے پالنا، بچے پیدا کرنا، گھر کے کام کرنا. یہ تو ہے ہی، اس میں وہ اچھی ہے، ڈیٹیلڈ ہے، کیئرنگ ہے، یہ تو ہے ہی. لیکن مرد کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ہر ایک کام میں مدد کرے. اور بیوی، میں آپ کو بتاؤں، صرف آپ کے گھر کے کاموں کے لیے مدد دینے کے لیے نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کے کپڑے اور جوتے اور ایسی چیزوں میں یا بچوں کو، وہ آپ کی ہر ایک چیز میں، ایون آپ کے بزنس میں، ایون ہر ایریا میں آپ کے لیے خدا کی طرف سے مددگار ہے. ہاللیلویا. صرف جو آپ نے ایریا ڈیفائن کیے ہوئے اس میں نہیں، بلکہ ہر ایریا میں خداوند نے اس کو فرق آنکھیں بخشی ہیں، فرق ذہن بخشا ہوا ہے. اور یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنی بیوی کا کیسے اچھا استعمال کرتے ہیں، اس کی بلیسنگ کا صحیح کیسے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ نے اس سے صرف بچوں تک اور گھر کے کاموں تک رکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کے پوٹینشیل، اس کی سکلز، اس کی برکت، اس کی اسپرچول ڈیپتھ کو جو ہے وہ آپ یوز نہیں کر رہے. ہاللیلویا. کیونکہ خدا نے عورتوں کو فرق نظر دی ہوتی ہے اور مردوں کو فرق نظر دی ہوتی ہے. عورتیں آپ کو پتہ زیادہ اسپرچولی دیکھتی ہیں چیزوں کو اور وہ ایک دم سے بھانپ لیتی ہیں. مرد کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے، اور عورت آپ کو ویسے ہی بتا دے گی کہ یہ بندے سے دھیان سے رہنا، یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. آپ سمجھ رہے ہو؟ یا وہ یہ بھی بتا سکتی ہے کہ اس عورت سے دھیان سے رہنا، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی. کیونکہ خدا نے عورت کو ایک ڈیپتھ دی ہوئی ہے اور اسپرچول گہرائی دی ہوئی ہے، وہ اس کو آنکھیں دی ہوئی ہیں. اس لیے اس کو اگنور کرنا نہیں چاہیے. جو وہ کہہ رہی ہو اس کو بڑے دھیان سے سنیں. ہاللیلویا. جو کچھ عورت کہہ رہی ہے اس کو دھیان سے سنیں، جو کچھ آپ کا مرد کہہ رہا ہے اس کو دھیان سے سنیں. کیونکہ خداوند نے اس کو فرق لیولز، فرق سکل، فرق آنکھیں، فرق لیڈرشپ دی ہوئی ہے. اور وہ جو چیزیں جانتا ہے عورت نہیں جانتی ہوگی، اور جو عورت جانتی ہوگی وہ مرد نہیں جانتا ہوگا. ہاللیلویا. تو گھر پہ کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. یگانگت اس میں پروان چڑھتی ہے. وننس جو ہے وہ ان چیزوں میں پروان چڑھتی ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑی چیز میں ہی ون ہو، بلکہ ہر ایک چھوٹی چیز میں جو ہے وہ
घर के छोटे छोटे कामों में ये गानगत नज़र आती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए कभी जो है वो बुरा ना माने, अच्छा मुझे बर्तन धुलवाने पड़ेंगे, अच्छा मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे इसके साथ में, अच्छा मुझे सफाई करनी पड़ेगी इसके साथ में। वो रोज़ नहीं आपको कहेगी सफाई करने के लिए, लेकिन अगर किसी दिन कह रही है तो कोई इशू होगा, कोई बड़ा इशू होगा, उसको आपकी बहुत ज़्यादा नीड है। मैं सही कह रहा हूँ? उसको बहुत ज़्यादा नीड हो सकती है, शायद उसे हिला भी नहीं जा रहा हो, उसके बदन में उसको जो है वो पेन हो रही हो, या बहुत इशू हो सकता। इस वजह से घर के कामों में भी हमें देखना कि हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, बड़ा ज़रूरी है। हालेलुया। और वही औरत जो है वो आपके बिज़नेस में आपको बहुत ग्रेट आइडियाज़ दे सकती है, वो आपके लिए प्रे कर सकती है, वो आपके लिए ख्वाब देख सकती है, वो आपके लिए कलीसियाई तौर पर जो प्रे करवा सकती है, और वो और बहुत सारे काम आपके लिए कर सकती है। हालेलुया। लेकिन ये याद रखें कि जब हम बात कर रहे हैं कि दो लोगों के एक होने की, ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि दो अलग-अलग फ़र्द हैं, दो अलग जिस्म हैं, दो अलग ज़हन हैं, दो अलग दिल हैं, दो अलग शख्सियतें हैं, हर लिहाज से अलग-अलग हैं दोनों, और सिर्फ अलग-अलग नहीं है बल्कि मुख्तलिफ भी हैं। लेकिन हम आज खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि वो दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन फिर भी अपने मकसद में, अपने काम में एक हों, अलग-अलग होकर भी एक हों। हालेलुया। ऐसा पॉसिबल है, अलग-अलग होकर भी एक हो। ऐसे हस्बैंड और वाइफ जो एक दूसरे की रजामंदी के बगैर जो है वो इम्पोर्टेंट फैसले नहीं लेते, ऐसे होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे हस्बैंड और वाइफ जो एक दूसरे की रजामंदी के बगैर अहम फैसले ना लें, बल्कि एक दूसरे की रजामंदी को जाने और एक दूसरे के साथ मिलकर अहम फैसले लें। हालेलुया। और एक दूसरे के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो टाइम दें, एक दूसरे को टाइम दें, और जो घर पर मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों को और ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं, और जो अपने रिलेशनशिप को जो है वो टॉप प्रायोरिटी दें। हालेलुया। अपने रिलेशनशिप को हमेशा याद रखें कि हमें टॉप प्रायोरिटी देनी है। अगर आपकी सहेली बुला रही है या आपका दोस्त बुला रहा है, तो आपका जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, तरजीह, वो आपका घर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये खुदा ने आपको दिया जिसका खुदावंद हिसाब लेगा, जिसको वन होना। खुदावंद ने कभी नहीं ऐसे कहा कि अब दोस्तों के साथ वन हो, लेकिन सबसे पहला जो वननेस है वो अज़दवाज में वननेस होना है। हालेलुया। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे कल्चर के अंदर जो कुछ डेवलप हुआ है और जो चीज़ें होती हैं, जब भी शादी होती है तो ये देखा जाता है कि अच्छा ये मेरी बीवी होगी, मुझे नाइस बीवी चाहिए जो मेरे घर को चलाए और जो मेरी जिनसी तौर पर मेरा साथी हो और बच्चे पैदा करे और शायद जॉब भी करे ताकि एडिशनल पैसे आ सकें।
یہ جو ہے وہ ایک ساری سوچ ہو سکتی ہے کسی مرد کی، لیکن یہ بہت دیر سے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ایسی چیزیں چل رہی ہیں، اور پوری دنیا کا جو کلچر ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے. آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں، ہر جگہ کا کلچر آپ کو سیم نظر آئے گا. ہر جگہ پہ آپ کو مردوں کی جو ذہنیت ہے وہ سیم نظر آئے گی، جو ابھی لسٹ میں نے بتائی ہے کہ وہ عورت کو اس لیے بیاتے ہیں. کس لیے؟ کہ ان کی جو گھریلو زندگی ہے وہ کمفرٹیبل ہو. لیکن باقی ساری چیزیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوں. یہ ان کا ذہن ہوتا کہ ان کی گھریلو زندگی بس کمفرٹیبل بنائے ان کی جو عورت ہے، باقی سب کچھ ان کی اپنی مرضی سے ہو. فائنینسز، ڈیسیژنز، ہر ایک چیز جو ہے وہ ان کی اپنی مرضی سے ہو. لیکن ان کو کارنر کیا ہوتا ہے، عورتوں کو کارنر کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو مردانگی ہے، یہ جو مرد ہے، یہ دنیاوی مرد کی بات ہو رہی ہے. اسی وجہ سے یہ پیٹرن ہمیں ساری دنیا میں نظر آئے گا، اور مرد کہہ رہے ہوں گے کہ ساری دنیا کے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، میں کیوں ڈیفرنٹ ہوں. وہ کہیں گے کہ ہر جگہ پہ یہی چل رہا ہے، تو سارے مرد ایسے ہی ہیں، تو میں کیوں ڈیفرنٹ ہوں. لیکن ساری دنیا پہ جو چیز پھیلی ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ درست ہے. آمین. بلکہ ہمیں کلام بتاتا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا درست نہیں ہے. ہمیں کلچرز جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. لیکن کسی چیز کی زیادتی، کسی چیز کا زیادہ ہونا یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ وہ چیز صحیح ہے. ہاں، کسی چیز کا پھیل جانا بھی یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ وہ صحیح ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے تو کرونا بھی پھیلا تھا تو وہ صحیح تو نہیں تھا نا. کسی چیز کا پھیلاؤ یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ وہ چیز صحیح ہے. کسی چیز کی زیادتی یہ نہیں بتا رہی ہوتی کہ وہ صحیح چیزیں چل رہی ہیں. بلکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تو جو دنیاوی مرد ہے وہ ایسی چیزیں کرے گا، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم مسیح میں نئی مخلوق ہیں، نیا مرد ہے، نئی عورت ہے. ہاللیلویہ. کلام ہمیں نیا مرد، نئی عورت اور مفوق الفطرت مرد اور عورت، ایسے لوگ جو مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہوں، جن کا کفارہ دیا گیا ہو، جو نئے سرے سے پیدا ہوں، اور جن کی زندگی میں ہولی اسپرٹ ہو، اور جو مسیح کا ذہن رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں. ہاللیلویہ. اس لیے کبھی اپنے آپ کو کمپیریزن نہ کریں ارد گرد سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، نہ ہی اپنے رشتہ داروں سے، نہ ہی اپنے کلچر سے، نہ ہی ادھر ادھر سے انسپریشن لیں. آپ کی انسپریشن جو ہے وہ خدا کا کلام ہونی چاہیے. آمین. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو میرا بھلا ہوگا، میرے بچوں کا بھلا ہوگا، میرے خاوند کا بھلا ہوگا. اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کے سبب سے عورت راست باز ٹھہرتی ہے، اور عورت کے سبب سے مرد راست باز ٹھہرتا. ہاللیلویہ. اور دونوں کے سبب سے جو ہے وہ پاک اولاد پیدا ہوتی ہے. جنریشن مطلب کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے جنریشنز کیوں نہیں چینج ہو رہی ہوتی؟ کیونکہ ماں اور باپ ایک نہیں ہوتے. یہ سیکرٹ یاد کر لیں. کوئی بھی جنریشن اس وجہ سے چینج نہیں ہوتی کیونکہ ماں اور باپ ایک نہیں ہے، وہ کسی جگہ پر ایک نہیں ہے. شاید بدی میں وہ ایک ہوں تو وہ بدی آگے چلتی جائے گی، لیکن وہ اچھائی میں ایک نہیں ہے اور مکمل نہیں ہوئے. اگر ماں اور باپ کامل ہو گئے ہیں مسیح میں، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم ایک ہونے میں کامل ہو جاؤ، جیسے میں اور باپ جو ہیں وہ ایک ہیں، تم بھی آپس میں
اور خدا کے ساتھ ایک ہو جاؤ. مکمل ایک لکھا ہوا. ہاللیلویا. اس وجہ سے جب ہسبینڈ اور وائف ایک ہوتے ہیں تو جو جنریشنز آگے فلو کرتی ہے وہ بلیسنگ کی جنریشن ہوتی ہے. اس لیے یہ کتنا اہم ہے کہ ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ کس قدر کامل ہوں ایک ہونے میں. آپ سمجھ رہے ہیں کس قدر ان کو کامل ہونا ہے ایک ہونے میں. ان کا ایک ہونے کا صرف ان کو نہیں فائدہ بلکہ خدا ان کی جنریشنز کو چینج کر رہا. اور کلام میں لکھا ہے اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. کیونکہ خدا جو ہے وہ ان جب دونوں کو دیکھتا ہے تو ان کی اولاد کو جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ ایٹومیٹیکلی جو ہے وہ بلیسڈ ہوتی ہے. ہاللیلویا. اس لیے یاد رکھیں کلیسیا کہ دنیا کے پیٹرنز پر نہ جائیں. اچھا وہ ایسے کر رہا ہے وہ ایسے کر رہا ہے. اکثر عورتیں جو بڑے پیٹرنز لیتی ہیں اس کا خامند ایسا ہے, اس نے ایسے کیا ہے, اس نے ایسے کیا ہے, وہ اسے یہ لا کے دیتا ہے. ان پہ نہ جائیں. آپس میں ایک ہو. اس نے اس سوٹ لے کے دیا اس کو, اس نے 5 سوٹ لے کے دیے ہیں تو اس کی 5 سوٹ کی وجہ سے آپ اپنا گھر جو ہے وہ خراب کر لو. بلکہ ایک ہو آپس میں اور دیکھو کہ اچھا ہمارے ان کے پاس ان کو خدا نے دیا ہے, ہمارے پاس ابھی 1 سوٹ کے لیے پیسے ہیں یا 1 کے لیے بھی نہیں ہے, ہم اس کے ساتھ گزارا کرتے ہیں. ایک ہونا اہم ہے نہ کہ کاپی کرنا اہم ہے. ہاللیلویا. ایک ہونا اہم ہے کیونکہ آپ کی تعریف آپ کو رشتہ داروں سے نہیں سننی بلکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے. کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو کیسے دیکھ رہے ہیں. جب آپ کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ پسند آ رہا ہے جو کچھ, تو آپ کی پسند صرف وہی ہونی چاہیے کہ مجھے میرے ہسبینڈ کو بس یہ پسند آ رہا ہے, دیٹس اٹ, مجھے پرواہ نہیں ہے دوسروں کی. ہاللیلویا. اس لیے کلام بتاتا ہے ہسبینڈ اور وائف کا ایک ہونا نہ کہ کسی دوسرے کے ساتھ ایک ہونا. اس لیے کبھی اس ٹریپ میں نہ گریں. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا دوست آپ کو رن کر رہا ہے, کوئی آپ کا دوست آپ کو چلا رہا ہے, یا آپ کی ماں چلا رہی ہے, آپ کی کوئی جاننے والی چلا رہی ہے, یا لوگ آپ کو ڈرائیو کر رہے ہیں. لوگوں کو آپ کو ڈرائیو نہیں کرنا بلکہ ہسبینڈ اور وائف کو اکٹھے مل کر ڈرائیو کرنا. ہاللیلویا. مل کر ڈرائیو کرنا ہے اور کسی جگہ پہ رکنا بھی ہے. آپ کو پتہ ہے ڈرائیونگ میں کہیں پہ اشارے آ جاتے ہیں, کہیں پہ آپ کو رکنا پڑتا ہے, کہیں پر آپ کو سپیڈ مارنی پڑتی ہے, کہیں پر پتھر آ جاتے ہیں پھر روکنا پڑتا ہے, کہیں پہ اترنا بھی پڑتا ہے, ہاں کیونکہ زیادہ بڑا کھڈا ہوتا ہے. ہاللیلویا. تو یہ ایک اکٹھے مل کر ایک سفر ہے جو ہسبینڈ اور وائف کر رہے ہیں. اس لیے تیسرے بندے کو نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا. آپ کا ون ہونا ضروری ہے. ہاللیلویا. پولس رسول کہتے ہیں رومیو 12 باب پہلی اور دوسری آیت میں کہ میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند کی مرسی کو جانتے ہوئے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دو جو پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہو. اور یہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا اسپرچل, یہ ہماری ورشپ کا, ہماری عین عبادت ہے, یہ وہ کہہ رہا ہے. تو اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے دینا, اپنے بدن کو قربان ہونے کے لیے دینا, یہ عبادت ہے. خدا اس کو عبادت دیکھتا ہے. جب ہم سبمیشن کرتے ہیں, جب ہم فیتھفلنس کرتے ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے وائف کے ساتھ, تو یہ خداوند اس کو عبادت دیکھتا. ہاللیلویا. کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو مارا ہے, اپنے آپ کو سیکریفائس کیا ہے, اپنے بدن کو, تو خداوند اس کو جو ہے وہ ایک روحانی ایکٹ دیکھتا ہے, ایک سیکریفائس دیکھتا ہے, ایک قربانی دیکھتا ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا کے, اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لکھو اس جہان کے ہم شکل نہ بنو کہ اچھا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, اس کی بیوی
نے یہ کیا, اس کے ہسبینڈ نے یہ لے کے دیا ہے, یہ چل رہا ہے, تو ہم بھی ٹرینڈ کا ہم بھی حصہ بنائیں, اور ٹرینڈ کا حصہ بنتے ہوئے آپ اپنے گھر کو خراب کر لیں. آمین. ہم کو ایک ہونا, ٹرینڈز کو نہیں دیکھنا, آپس میں ایک ہونا ہے, روکی سوکی کھا کے ایک ہونا ہے, سادے کپڑے پہن کر ایک ہونا ہے. ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہے جہان کے ہم شکل نہ بنو, جہان کے ہم شکل نہ بنو. ہاللیلویا. لکھا ہے بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. آج خداوند عقل کو نیا کر رہا ہے کہ کیسے ہم نے جینا ہے. آمین. آج خداوند ہماری عقل کو نیا کر رہا ہے کیسے ہم نے جینا ہے. اور موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ چرچ میں نہیں ہوتے, نہ ہی ان کا خداوند کی طرف اتنا دھیان ہوتا ہے اور سننے کے متعلق, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ سیکھنے کے متعلق ان کا دھیان نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ چرچز میں بھی وہ بہت زیادہ تعداد میں نظر نہیں آتے جس طرح عورتیں ہوتی ہیں. تو خداوند نے عورتوں پر ایک بڑی رسپانسبلٹی ڈالی ہے. ہاللیلویا. جنریشنز کو چینج کرنے کی. ہاللیلویا. خداوند نے بڑی رسپانسبلٹی ڈالی ہے ان پہ, اور خداوند ان کو بہت عظیم, بہت بڑا کام کرنے والا دیکھتا ہے. ہاللیلویا. اور خدا جو ہے وہ مریم کے پاس گیا, اور خداوند نے اس کو کہا کہ میں دنیا کو بدلنا چاہتا ہوں, مجھے تمہارا بدن سیکریفائس کے لیے چاہیے, تم اپنے آپ کو پیش کرو اور میں دنیا کو بلیس کروں گا تمہاری اس چیز کی وسیلہ سے. آج خداوند جو ہے وہ اسی طرح, اگر مرد نہیں ساتھ میں آ رہے تو خداوند عورتوں کے پاس جا رہا ہے. اور خداوند اگلے کام میں خداوند نے جو ہی عورت پہلے راضی ہوئی ہے, پھر خداوند جو ہے وہ مرد کے پاس چلا گیا. ہاللیلویا. آپ کے سبب سے خداوند آپ کے مردوں کو چینج کرے گا یسوع کے نام سے. آپ کے پریئرز کے سبب سے خداوند آپ کے مردوں کو چینج کرے گا. خداوند خود ان کے پاس جائے گا. ہاللیلویا. خداوند میں نے کہا ہے خود ان کے پاس جائے گا آپ کی پریئرز کا آنسر دینے کے لیے. تو یاد رکھیں کلیسیا, ہر روز, ہر گھنٹے میں, ہر منٹ میں ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم اس لمحے کو کیسے یادگار اچھا بنائیں, اور ہم کیسے یگانگت میں اور وننس میں بڑھیں. ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو مرد اور عورت گھر پہ بہت زیادہ کام کاج میں ان کو بہت زیادہ انٹریکشن کا سامنا ہوتا ہے, بہت زیادہ کام کاج آپس میں وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہر بار ہمارے پاس چانس ہوتا ہے کہ ہم اپنی شادی کو اور زیادہ ون کریں. ہاللیلویا. ہمارا اچھا رویہ, ہماری مسکراہٹ, ہمارا اچھے طریقے سے جواب دینا, ہماری حکمت کی بات, ہمارے اچھے طریقے سے سکھانا, اور بہت ساری اچھی چیزیں کرنا جو ہیں وہ ہر روز ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے ایک دوسرے کی زندگی میں اثر انداز ہونے کے لیے. آمین. اس لیے کوئی برتھ ڈے کا انتظار نہ کریں, کوئی اسپیشل ایونٹ کا انتظار نہ کریں. ہر روز آپ کے پاس ٹائم ہے کہ ایک دوسرے کے لیے باعث برکت بنے. آمین. اپنے سیکریفائس کے ذریعہ سے ایک دوسرے کے لیے باعث برکت بنے. اپنے آپ کو کم کر کے دوسرے کو اچھا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے لیے باعث برکت بنے. ہاللیلویا. ہر چھوٹی سے چھوٹی ایفرٹ, جیسے میں نے کہا ہے, بلیسنگ کو لے کر آتی ہے. چھوٹی سے چھوٹی ایفرٹ.
جو ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. اور وہ یگانگت کو بڑھاتی ہے. اور مردوں کو یہ ایک نالج بھی کرنا چاہیے کہ ان کی وائف کتنا سیکریفائس کر رہی ہے. اور اکثر مرد جو ہے وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی وائف ان کے لیے کتنا سیکریفائس کر رہی ہے, کتنے کام ان کے لیے کر رہی ہے. اگر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آپ دیکھتے ہو کہ اس نے آپ کو ٹھنڈا کھانا نہیں دیا بلکہ گرم کر کے دیا, تو اس ایفرٹ کو ایکنالج کریں. آمین. اس نے آپ کے لیے پانی ٹھنڈا لایا ہے, جب بھی آپ گھر پہ آئے ہو پانی دے رہی ہے. وہ ہر ایک چھوٹی سے ایفرٹ کو جو مرد کرتا ہے عورت کے لیے, عورت کرتی ہے مرد کے لیے, ایک دوسرے سے نظر آنا چاہیے. آمین. اور اوپن ہوں کہ ایک دوسرے کو جانیں بھی خود سے, اور ایک دوسرے کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں, اور خود سے جاننے کی کوشش کرتے رہیں کہ کیا میں اپنے ازدواج میں صحیح ہوں, یا اس کی طرف سے مجھے زیادہ اچھا رسپانس مل رہا ہے لیکن میں جو ہوں وہ بالکل نارمل ہوں, میں بے حس ہوں. کسی بھی طرح سے آپ کو بے حس نہیں ہونا, بلکہ ہمیشہ دیکھتے رہنا کہ میں کیسے اس کے لیے چھوٹی سی چھوٹی ایفرٹ میں اس کے لیے باعث برکت ہو سکتا ہوں, میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں, میں اپنے کنیکشن کو جو ہے وہ کیسے اچھا بنا سکتا ہوں, اور ہر ایک چھوٹے مثبت رویے کے ساتھ جو ہے وہ میں اپنی زندگی میں کیسے کثرت کو لا سکتا ہوں, اچھائی کو لا سکتا ہوں. ہاللیلویا. تو مرد اور عورت جو ہیں وہ جلالی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا بہت مختلف ہیں ایک دوسرے سے وہ, لیکن وہ یسوع مسیح کے ساتھ جو ہیں وہ مکمل قدر رکھتے ہیں. آمین. وہ مسیح کے ساتھ جو ان کی شراکت ہے وہ خدا ان کو مکمل ان کی قدر دیکھتا ہے, وہ زیادہ چھوٹا بڑا قدر نہیں دیکھتا. یہ یاد رکھیں, یہ کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا نہیں دیکھتا. ہمارے ماں باپ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ دنیاوی نظریں رکھتے ہیں, لوگ دیکھ سکتے ہیں, معاشرہ دیکھ سکتا ہے, لیکن جب خدا مرد اور عورت کو دیکھتا ہے تو ان کی قدر وہ برابر دیکھتا ہے, لیکن وہ ڈیفرنٹ دیکھتا ہے. ان کو ڈیفرنٹ ہے لیکن ان کی قدر برابر ہے. آمین. آمین. اس لیے ہم جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے کردار اور ایک دوسرے کے جو گفٹس ہوتے ہیں ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اور ایک اچھی زندگی کے لیے, ایک فل زندگی کے لیے ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آمین. ایک دوسرے کو ہم گفٹ دیکھتے ہیں کہ اچھا کہ یہ اس کے پاس یہ گفٹ ہے اور میرے پاس یہ گفٹ نہیں ہے, اور ہمیشہ ایسے ازدواج میں ہوگا کہ خداوند نے گفٹس کو بانٹا ہوگا, اور ہمیں گفٹس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ خداوند نے اس بندے میں, اس شخص میں کیا گفٹ رکھا ہے اور جو میں اچھے طور پہ استعمال کر سکتا ہوں. اور ہر کوئی جو ہے وہ جانے اور اپنے ہسبینڈ میں, اپنے وائف میں گفٹس ڈھونڈے, اس کے پاس کون سا گفٹ ہے, یہ کیسے میرے لیے باعث برکت ہو سکتا ہے, یہ ہماری منسٹری کے لیے, ہمارے کام کے لیے, ہمارے آگے بڑھنے کے لیے کیسے باعث برکت ہے, اور اس سے وہ ہیلپ لیں. ہاللیلویا. اور یاد رکھیں ساتھ ساتھ میں کہ ہم ایک دوسرے کے ڈفرنٹ ہونے کو, اختلاف کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ خدا نے ہم میں ڈفرینسز رکھے ہوئے ہیں. آمین. اور یہی ڈفرینسز جو ہیں وہ ہمارے لیے کئی بار اریٹیشن کا سامنا بن سکتے ہیں, اور یا کئی بار ہم ایک دوسرے کو موازنہ کرنا, یا کئی بار ہم آپس میں ریسیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. ریسوں سے مراد ہم کمپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, مقابلے بازی شروع کر دیتے ہیں.
آپس میں. لیکن خداوند نے جیسے ہمیں بنایا ہوا ہے ڈفرنٹ مختلف گفٹ، اس لیے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے اریٹیٹ ہوں، جیسے ایک کو بہت فن کرنا پسند ہے، دوسرے کو فن کرنا پسند نہیں ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اس کو بہت یہ چیز پسند ہے، مجھے نہیں پسند یہ، اس کو یہ والا کھانا بہت پسند ہے، مجھے نہیں پسند، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیں کہ اینو تے آئی بڑا پسند ہے، اینو تے بس اے دے دو. نہیں، اس کو آپ سیلیبریٹ کریں کہ اس کو یہ والی چیز زیادہ پسند ہے، یہ اس چیز میں بہت اچھا ہے مجھ سے، اور ایکنالج کریں کہ میرے پاس یہ اسکل نہیں ہے، مجھے یہ نہیں آتا، مجھے یہ اچھا نہیں، مجھے نہیں لگتا یہ اچھا ہے. ہاللیلویا. اور جب آپ ایکنالج کریں گے تو آپ زندگی کو انجوائے کریں گے، میرج کو انجوائے کریں گے. ہاللیلویا. جو دوسرے کی اسکل ہے اس کو اپنا دیکھیں گے کہ یہ اس کے پاس ہے، یہ میری اسکل ہے. ایک دوسرے کے گفٹ کو آپ اپنا گفٹ دیکھیں گے. اچھا مجھے اچھا گانا نہیں آتا، میرے ہسبینڈ کو بہت اچھا گانا آتا ہے، تو ہمارے پاس ہے یہ چیز، ہمارے گھر میں یہ ہے چیز. ہاں، یا وہ کہے کہ اچھا اس کو گاڑی چلانی آتی ہے، مجھے نہیں آتی. اس کا مطلب ہے ایک کے پاس وہ اسکل ہے تو دونوں کے پاس ہے. ہاللیلویا. ایک کے پاس وہ پاور ہے، وہ گفٹ ہے تو دونوں کے پاس ہے. اس لیے موازنہ کرنا یا ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانا نہیں ہوتا کہ یہ نہیں کر سکتی یا اس کے پاس یہ اسکل نہیں ہے، بلکہ ڈفرینسز کو ہم نے ایکنالج کرنا ہوتا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جب میری نئی شادی ہوئی تو میں اپنی وائف سے نا شرٹ کے کلر سے بھی میں اکتا جاتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ فرق کلرز پسند آ رہے ہوتے تھے اور مجھے فرق کلر پسند آ رہے ہوتے تھے. تو اسی بات پہ میں کہتا کہ تین تے رنگانا بھی نہیں پتہ ہے. تو ہم نے جو ہے وہ امپروو کرنا ہوتا ہے اور جاننا ہوتا ہے کہ اچھا اس کو خدا نے فرق سکل دی ہوئی ہے، اس کا فرق ڈیزائن دیا ہوا. اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو اچھے کلرز کا پتہ ہے تو آپ اس کی ہیلپ کریں بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ مقابلہ بازی کریں. ہاللیلویا. ہمارا مقابلہ نہیں ہے بلکہ ہم مل کر جو ہے وہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے سرو کرتے ہیں تاکہ ہم خداوند کو اس بدن سے جلال دے سکیں جو ایک ہو. ہاللیلویا. تو جب ہم بات کریں ایک ہونے کی تو دونوں کی اسکل جو ہے وہ مل جاتی ہیں. ایک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا جو اس کے پاس نہیں ہے وہ اس کے پاس ہے، دونوں مل کر آپس میں شراکت کر رہے ہیں. ہاللیلویا. خدا جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شراکت کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے خدا زمین پر اپنی بادشاہت قائم نہیں کر سکتا آپ کے بغیر. خدا آپ کے ساتھ شراکت کرتا. آپ کے بغیر خدا زمین پر کام نہیں کر سکتا. آپ لوگ ہی نہیں ہوں گے تو خدا زمین پر کیا کرے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خدا ہمارے ساتھ شراکت کرتا ہے اور محبت کی شراکت کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ خدا تو میرے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، یا خدا کہے کہ میں آپ کے بغیر سب کچھ کر کے دکھاؤں گا. نہیں، یہ شراکت جو ہے جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ محبت اس کی بیس لائن ہے اور اتحاد اس کی بیس لائن ہے. ہاللیلویا. اور یہ ایسی محبت ہے جو انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ایسی محبت ہے جو غیر مشروط ہے، کسی شرط سے نہیں ہے. ہاللیلویا. ایک بات یاد رکھیں، محبت جو ہے وہ شرطیاں نہیں ہوتی. محبت جو ہے وہ چناؤ ہوتا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، محبت جو ہے وہ شرط نہیں ہوتی کہ میں تم سے اس لیے محبت کروں گا کہ اس وجہ سے محبت کروں گا. ریزن نہیں ہوتی محبت کی. محبت جو ہے وہ ایک چناؤ ہوتا ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیں محبت ایک چناؤ ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ چنتے ہیں کہ میں اس سے محبت کروں گا.
نہ کہ آپ ہر روز شرط رکھتے ہیں کہ میں تجھ سے اس لیے محبت کروں گا کہ یہ صحیح ہوگا تو پھر محبت کروں گا، یہ صحیح ہوگا تو پھر محبت کروں گا، اگر تم میرے لائق ہوگے تو پھر محبت کروں گا، اگر تم مجھے ٹائم پہ یہ چیزیں بنا کر دو گے تو پھر، نہیں تو تم میرے لائق نہیں ہو۔ محبت ایک چناؤ ہے، آپ پہلے محبت کرتے ہیں، پھر آپ چن لیتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کلیسیا، مرد اور عورت، آپ چن لیتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور پھر آپ امپروو کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور آپ محبت کا جو انسپریشن ہے وہ خدا سے لے سکتے ہیں کہ خدا پہلے چنتا ہے اور پھر پاک صاف کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پہلے وہ چنتا ہے کہ میں اس سے پیار کروں گا یا میں نے اس سے پیار کیا، اس کے بعد میں وہ پاک صاف کرتا۔ اس لیے کبھی اپنے اسپاؤس سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ تو مجھے اچھا بن کے بتا، پھر میں تجھے مانوں گا، پھر میں تجھے پیار کروں گا، پھر میں تجھے دیکھوں گا، پھر تو میرے لائق ہوگا، میرے پیار کے لائق ہے۔ نہیں، جیسے ہم نے شروع میں دیکھا کہ محبت جو ہے وہ فیتھ فلنس ہے۔ آپ ایمان کے ساتھ محبت کرتے ہو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے وائف کے ساتھ، کہ یہ چینج ہو جائے گا۔ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آپ ایمان کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے وائف کے ساتھ پیار کرتے ہیں کہ یہ چینج ہو جائے گا، خداوند اسے چینج کرے گا۔ جیسے آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، آپ خداوند میں ایمان رکھتے ہیں اپنے ہسبینڈ پر، اپنے وائف پر، کہ یہ بدل جائے گا، یہ چینج ہو جائے گا، اس کی یہ عادت جو ہے وہ اس کو سمجھداری میں چینج کر دے گی، خداوند اس سے اس بدی کو نکال دے گا، اس کو اچھا کرے گا، اس کو اچھا بنائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو کسی کے ہر ایک گھر میں آپ یاد رکھیں آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا، ہر ایک اسپاؤس میں آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا۔ میں نے یہ پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ڈفرنس نظر آئے گا۔ آپ کہے گے کہ یہ میری طرح نہیں ہے، ہاں وہ آپ کی طرح نہیں ہے، اس کو خدا نے ڈفرنٹ بنایا ہے، اس کو قبول کریں، اس کے ساتھ پیار کریں، اس کے اختلاف کو، اس کے مختلف ہونے کو قبول کریں۔ خدا پہلے ہمیں قبول کرتا ہے ہم جیسے بھی ہوں، اس کے بعد ہمیں دھوتا۔ ہاللیلویا۔ ہم جیسے بھی ہوں خدا پہلے ہمیں قبول کرتا ہے، اس کے بعد وہ ہم پہ کام کرتا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو جیسا بھی اپنا ہسبینڈ وائف نظر آ رہا ہے اس کو قبول کریں، کہ اس کو کہیں گے یہ میرا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا خاوند ہے، سو واٹ سو ایور، یہ میرا ہے۔ جب ہم بلیو کرتے ہیں تو خداوند وہاں پر کام کرتا۔ ہاللیلویا۔ آپ کو کچھ غلط چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں تو آپ کہیں گے سو واٹ، یہ میرا، یہ خداوند نے مجھے دیا ہے۔ یہ پوری ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ یہ خداوند نے مجھے دیا ہے، یہ میرے لیے دیا ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ شیطان ہمارے ذہن میں بہت بار ڈال سکتا ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ شاید میری ادھر شادی ہوتی، شاید کسی اچھی جگہ پہ ہوتی، شاید کسی اچھے کاروباری شخص کے ساتھ ہوتی، شاید ادھر ہوتی ادھر ہوتی، اور درمیان میں بھی شیطان آپ کے ذہن میں بہت چیزیں ڈال سکتا ہے کہ اچھا اب اگر تیرا شوہر نہ رہے، اگر تیری بیوی نہ رہے، پھر تیری شادی کدھر ہوگی، پھر تجھے اچھا کوئی رشتہ مل جائے گا، پھر تجھے یہ ہو جائے گا، پھر تجھے وہ ہو جائے گا۔ اٹس ٹرو۔ ہم جب کپلز میں کام کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ تھاٹس جو ہے وہ شیطان ڈالتا ہے ان کے ذہنوں میں۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ ایسے تھاٹس شیطان ڈالتا ہے، لیکن اسے اسی کے منہ پر جواب دیں اور اس سے بولیں کہ یہ میرا خاوند ہے، یہ میری بیوی ہے جو خداوند نے مجھے بخشی ہوئی ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ ہمیشہ امپروو کرتے رہیں گے، لیکن آپ کی زبان جو ہے، آپ کا دل جو ہے وہ اس چیز کو امپروو کرائے گا جب آپ اپنی بیوی پر، اپنے ہسبینڈ پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ خدا نے مجھے دیا ہے اور یہ میرے لیے پرفیکٹ اس نے دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ کبھی خدا کے کاموں پہ شک نہ کریں، کبھی اپنے ہسبینڈ، کبھی وائف کے لیے بری بات نہ بولیں، کبھی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس کو کم تری نہ دکھائیں، کبھی مقابلے بازی نہ کریں، بلکہ پراؤڈ فیل کرائیں ایک دوسرے کو کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ ہاللیلویا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے اس طرح کی بیوی کہیں دنیا میں نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ ایک ہی ہے اور یہ خداوند نے میرے واسطے رکھی ہے۔
میرے کام کے لیے, میری منسٹری کے لیے, میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے پرفیکٹ مددگار رکھی ہے. ہاللیلویہ. اور یہ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے سیکھنے کو ملا ہے, لیکن آپ کو خداوند سب کچھ ایک دم سے بتا رہا ہے. ہم نے سالوں جو ہے وہ ان چیزوں میں گزارے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں, پرکھ سکیں اور دیکھ سکیں. لیکن خداوند آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو قبول کریں, وہ جیسا بھی, اپنی وائف کو قبول کریں, اسے بلیس کریں اپنے ورڈز کے ساتھ ہمیشہ. اور جو آپ بولیں گے اپنے ہسبینڈ کے لیے, وائف کے لیے, وہ اس کے لیے ہوگا. امیجن کریں کہ خداوند یسوع مسیح ہر روز کہہ رہا ہو کہ کلیسیا دا تے کوئی حال نہیں, کلیسیا تے جڑی ہے وہ انج دی ہے, کلیسیا تے انج دی ہے, کلیسیا تے انج دی ہے. تو کلیسیا کا امیجن کریں کیا حال ہوگا. لیکن خدا کیا کرتا ہے, کلیسیا کو ہر روز بلیس کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ تو میری ہے, تو پاک ہے, تو راست باز ہے, تو ایسی ہے, تو ایسی ہے. جب اس کو ویسا بولتا ہے تو وہ ویسی ہوتی چلی جاتی ہے. ہاللیلویہ. اس لیے اپنے ہسبینڈ کے لیے پازیٹیو چیزیں بولیں. جو آپ اس کے لیے بولتے جائیں گے, بولتے جائیں گے, بولتے جائیں گے, وہ اس کے لیے ہو جائے گا. کیونکہ جیسے, اور یاد رکھیں, جیسے خدا جو ہے وہ یسوع مسیح, ہمیشہ اپنی ذہن میں یہ رکھیں, یسوع مسیح جو ہے وہ کلیسیا کو کیسے ڈیل کرتا ہے. مردوں کے لیے خاص طور پر آپ کو اپنی بیوی کو دیکھنا, اس کے ساتھ رویہ, اس کے ساتھ کام کاج, اس کے ساتھ ہر ایک چیز بدل جائے گا جب آپ یہ یاد رکھیں گے کہ میں مسیح ہوں اور یہ کلیسیا ہے, اور مجھے سیم ایسے ریئیکٹ کرنا ہے جیسے مسیح کلیسیا کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور عورتیں یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کو مسیح دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو کلیسیا دیکھنا, اور اس کے مطابق پھر آپ کو گھر میں چلنا. تو آپ کا چلنا سیم نہیں رہے گا, وہ چینج ہو جائے گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. ہم جلدی جلدی فنش کرتے ہیں, آگے کی طرف بڑھتے ہیں. تو ایسے گھر میں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بڑا جذباتی ہو, ایک ذرا ٹھنڈے دماغ کا بندہ ہو, ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہو, ایک ذرا جھجکتا ہو کوئی بھی اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے سے, اور ایک جو ہو وہ بڑا کوئی بھی اس کو کام ملے وہ فٹافٹ کرنے والا بندہ ہو, ایک ذرا تھوڑا صبر کر کے کرنے والا بندہ ہو. ایسے آپ کو نظر آئے گا گھروں میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بڑا جذباتی, یہ عادت مینوں بہت چنگی نہیں لگتی, میں کنے سالاں تو کہہ رہے ہیں شروع تو ہی انجدا ہے. نہیں, آپ اس کو سیلیبریٹ کریں, اس کو یوز کریں, اس اسکل کو. آمین. ہمارے پرانے لوگوں میں بڑی یہ بات کہی جاتی ہے, اور ہمیں نظر آتا ہے جب وہ عورتیں اپنے مردوں کہہ رہی ہوتی ہیں ہے یہ ان میں کہہ تھک گئی ہیں. نہیں, آپ ان چیزوں کو سیلیبریٹ کریں. آپ کے کہنے نے ان کو نہیں بدلا, ایسا ہی ہے. اتنا کہہ آپ نے ان کو نہیں چینج کیا. کیوں نہ ان کو قبول کیا جائے اور ان کی چیز کو استعمال کیا جائے. ہاللیلویہ. کیوں نہ ان کو قبول کیا جائے, ان کی چیز کو استعمال کیا جائے جو خداوند نے ان کے اندر رکھی ہوئی ہے. اس لیے جب ایک ہاتھ مضبوط ہوتا ہے, دوسرا ہاتھ ویک ہوتا ہے, تو وہ مل کر اچھا ڈیسیجن لیتے ہیں. ایک بڑا آپٹیمسٹک ہوتا ہے, ایک جذباتی ہوتا ہے, اور ایک ٹھنڈے دماغ سے کچھ سوچنے والا ہے. تو دونوں مل کر ایک جو درمیانی راستہ نکالتے ہیں وہ بڑا اچھا نکالتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک بڑا صبر کرنے والا ہوتا ہے, ایک جذباتی ہوتا ہے, تو دونوں کے درمیان میں جو راستہ نکلتا ہے وہ بڑا اچھا نکلتا ہے. اس لیے ایک دوسرے کو استعمال کریں کہ مل کر ایگریمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی ڈیسیجن لیں. ہاللیلویہ. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو آج سے خداوند آپ کو گریس بخشے نئے طور پر اپنے ازدواج کو دیکھنے کا. اور آج جو خداوند خاص طور پر ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے, وننس. کوئی تیسرا آپ کی لائف میں نہ آئے, آپ ایک ہوں ایگریمنٹ میں, ڈیسیجن میں, کام کاج میں, محبت میں, ہر طور پر ایک ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرنے میں ایک ہوں, کسی بھی چیز میں ایک ہوں, ایک دوسرے کے
ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں، ایک دوسرے کی آسودگی کا، ایک دوسرے کی ہر ایک چیز کا جو ہے وہ احترام کریں کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ ون ہوتے چلے جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ میں نے کہا آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند آپ کا ذمہ لیتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے سب کچھ کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے یہودی کلچر میں بہت مشکل تھا، جیسے مریم کے ساتھ ہوا، خداوند نے اس کو کہا کہ تیرا بیٹا پیدا ہوگا۔ یہودی کلچر میں بڑا مشکل تھا یہ چیز کو ایکسیپٹ کرنا ایک مرد کے لیے، اور ہر جگہ پہ مرد کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے۔ لیکن جب خدا کر رہے تو خدا مرد کے پاس بھی جائے گا۔ ہاللیلویا۔ آپ کی پریئرز آپ کے خداوند کو آپ کے مرد کے پاس لے کر جائیں گی تاکہ اس کو بدلیں۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا، خداوند آپ کے اندر میں سے ہو کر کام کرے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ مشکل ترین کام جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ نہیں سدھر سکتا یا یہ بندی نہیں سدھر سکتی، میں آپ کو بتاؤں خداوند بہت بھلا ہے، بہت بڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو آپ کے لیے مشکل ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو انسان کے لیے مشکل ہے وہ خداوند کے لیے نہیں ہے، جو انسان کے لیے ناممکن ہے وہ خداوند کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو آج خداوند کہہ رہا ہے ایمان رکھنا ہے اپنے ازدواج پر، اور کبھی بھی نیگیٹو نہیں بولنا، کبھی بھی نیگیٹو نہیں بولنا، ایمان رکھنا۔ اور میں اکثر یہ بتاتا ہوں جب میں اپنی ازدواج کی گواہی شیئر کرتا ہوں کہ میں خداوند سے شروع کے سالوں میں ہمیشہ پوچھتا رہا، خداوند پتہ نہیں تو مینوں کہندی بیوی دیتی ہے، مینوں سمجھ نہیں آندی تو مینوں کیوں دیتی ہے۔ اور ساتھ میں ایمان کا اظہار بھی کرتا ہے، میں خداوند کو کہتا کہ مجھے پتہ ہے کہ تو نے مجھے دی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس نے مجھے کچھ دکھایا نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں خداوند کو کہتا خداوند ابھی تک اس نے وہ مجھے امپرومنٹ نہیں دکھائی ہے، یہ میرے ساتھ کیسے کھڑی ہوگی منسٹری میں، کیا کرے گی، یہ تو ابھی تک جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا، جیسے میں نے ایمان رکھا اور مجھے پتہ تھا کہ خداوند نے کسی پرپز کے لیے اس کو مجھے شروع سے پتہ تھا کہ خداوند نے کسی مقصد کے لیے اسے میرے ساتھ دیا ہے، لیکن کیونکہ وہ مقصد ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اب جب وہ اس مقصد کو دیکھتا ہوں کہ میں کلام سنا رہا ہوں، اس کے بعد یہ سنائے گی کلام، تو مجھے مقصد نظر آتا ہے کہ خداوند نے اسے اس مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ہاللیلویا۔ تو کبھی بھی پریشانیوں، دکھوں میں، پرابلمز میں، ٹرائلز میں جو ہے وہ ہار نہ مانے کہ اٹس فنشڈ۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے تو یاد رکھیں خداوند کے ٹائم پر جو اس نے کہا ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوگا، تو خداوند آپ کے ازدواج کو زندہ کرے گا یسوع کے نام سے۔ ہاللیلویا۔ وہ مردہ چیزوں کو، ہر ایک چیز کو خداوند ریزوریکٹ کرے گا، زندہ کرے گا، اور جو اس نے کہا ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ ہاللیلویا۔ اور آپ حیران ہوں گے جب خداوند کام کرے گا آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، میں پریئر کرنا چاہوں گا۔ باپ میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں آپ کے کلام کے لیے، ان باتوں کے لیے باپ جو آپ کے رول کو اس نے ہم سب کے لیے بولی ہیں باپ۔ میں دعا کرتا ہوں ایک ایک لفظ، ایک ایک بات، ایک ایک جملہ تیرے لوگوں کے ذہن پہ نقش ہو جائے، ان کی دلوں کی تختیوں پر لکھے جائے باپ۔ اور جب انہیں باپ ان باتوں کی ضرورت ہو تو وہ تیری طرف آنکھیں لگائیں، اور باپ یسوع مسیح کو دیکھیں اور کلیسیا کو دیکھیں باپ، تیری محبت کو دیکھیں، جیسے تو ایک ہے یہ باپ، یہ آپس میں ایک ہوں باپ۔ اور باپ کیسی عجیب بات ہے کہ باپ تو انہیں ایسے دیکھنا چاہتا ہے جیسے تو خود ہے باپ، جیسے باپ اور بیٹا ہیں، تو ایسے باپ ان کو اپنے ساتھ اور آپس میں دیکھنا چاہتا ہے باپ۔ تو بھلا ہے باپ، تیرے لوگ ایسے ہی ہوں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔